बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो सबसे अहम चीज़ है वो हम जिस पे बात करेंगे वो है वफाकी काबीना का इजलास, जिसके अंदर आज मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई, तबादला ख्याल हुआ, उस पर बहुत से फैसले भी किए गए। एक अहम फैसला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला भी आज काबीना के इजलास में किया जाएगा और सदर आरिफ अलवी समेत बानिए तहरीक इंसाफ उन पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। इसके ऊपर ज़राए के मुताबिक किसी किस्म की कोई बात इजलास में नहीं हुई, जो कि अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर बात की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बात की मुखालफत की थी कि ऐसी कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो अहम चीज़ है वो ये है कि अली मलिक साहब वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो यूनिट है बिजली का 60 रुपये कमर्शियल और 40 रुपये घरेलू, हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर जो है वो घर भी नहीं चल सकता, दुकान भी नहीं चल सकती। तो क्या ये समझना ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी संजीदा क़यादत है वो इस बात को माने हुए है कि जितनी महंगाई है उसके अंदर एक आम आदमी का घर चलना बहुत मुश्किल है। क्या ये मानना काफ़ी है? रोड मैप हमारा क्लियर है? क्या हम अपनी डायरेक्शन वादा कर चुके हैं? क्या वाकई हम पाकिस्तान के हालात को, ख़ासकर मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आज भी हम एक दूसरे पर न सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आज भी चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हम ये देखते हैं कि एक दूसरे पर तनकीद की जाती है। इवन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि 9 मई, मैं एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। हक है उनका, ज़रूर ये बात करें, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं जिसमें सर फहरिस्त दहशत गर्दी है, जिसके ऊपर DGISPR को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी, जिसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि पार्टीज आज भी एक पेज पर मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर बताना पड़ा कि कुछ सियासी माफियाज ऐसे हैं जो आज भी तनकीद कर रहे हैं ऐसे ऑपरेशंस के खिलाफ जो दहशतगर्दों के खिलाफ किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें एक बड़ी पार्टी है उस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि बन्नू में जो फायर किया गया, फायरिंग की गई, वो उस पार्टी की जानिब से की गई। उसके साथ साथ जो बड़ा मसला इस वक्त मैशत का दरपेश है, जिसके अंदर ना तो बिजनेस कम्युनिटी सुकून में है, ना एक आम आदमी उसको अगर देखा जाए तो ना वो किसी तरफ उसका मामला लग रहा है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है या आज भी हमने सिर्फ तनकीद करनी है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में सेनेटर अखुंदा चिटान साहब मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चिटान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुबीन आरिफ जट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चिटान साहब, आपसे स्टार्ट लूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इस पर कोई मुशावरत हुई, कोई बात हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इत्तेहादी ज़रूर है, उनके मशवरे देते हैं, उनको समझ में आ जाता है वो मान लेते हैं, नहीं समझ में आता वो नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि हम मजबूरन मुस्लिम लीग की हुकूमत में इत्तेहादी हैं और हमारी मजबूरी ये है कि मुल्क को जो मैंडेट मिला था वो ये था कि हमने या PTI के साथ जाना था या मुस्लिम लीग नून के साथ जाना था, तो फिर ये मुल्क सिस्टम जो है ये चलता। अगर हम PTI के साथ और मुस्लिम लीग के साथ, जो कि दोनों के साथ हम चलना नहीं चाहते हैं, अगर इन दोनों में से एक के साथ भी नहीं चलते तो फिर ये होता कि दोबारा इस मुल्क में इलेक्शन होता। और हम समझते हैं कि हमारा मुल्क की जो अमन अमान की सूरत हाल है, हमारे मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है, वो बार बार इलेक्शनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमने उसूलन सबसे पहला दावत जो था वो PTI को दिया, क्योंकि इनकी अक्सरियत था MNAs का, तो हमने उनको दावत दिया कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम हुकूमत में किसी का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते हैं, हम वजारतें नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए हम आपको अपना वोट दे सकते हैं और 5 साल अगर आप हुकूमत चलाएंगे तो हम आपका साथ दे सकते हैं। जब उन्होंने हमारे दावत को ठुकरा दिया तो फिर मुस्लिम लीग उनके साथ हमारी बात हुई। अब हमारी मजबूरी ये है कि हम हुकूमत पे एक हद से ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हुकूमत के बहुत सारे पॉलिसियाँ ऐसे हैं, बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जिसका हम शदीद तौर पे मुखालिफ है, जिसमें एक है नजकारी का कि हम हुकूमत को बार बार समझा रहे हैं कि बजाय इसके कि आप ये जो हमारे असासे है उसको आप बेच दे या इसको आप खरीद खुद,
اس کے بجائے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ اس کو چلائیں. اس پہ ہمارا اس کے ساتھ شدید تحفظات ہے. جو وزارت یہ ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملے, اس پہ ہمارے تحفظات ہیں. اور تیسرا یہ کہ معیشت پہ ہمارے تحفظات ہیں. اس پہ تو ہم ایگری ہیں کہ اگر ہم نے ملک کی معیشت کو چلانا ہے, اگر ہم نے ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سخت فیصلے لیں گے. لیکن یہ سخت فیصلوں عوام برداشت بھی کر لیں گے, کیونکہ عوام کوئی عزت مند اور غیرت مند پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی کشکول کا کٹورا ہو اور ہمارے آرمی چیف کے ہاتھ میں بھی اور صدر کے ہاتھ میں بھی, اور کبھی ایک ملک ہم جا کے بھیک مانگے, کبھی دوسرے ملک جا کے اور وہاں سے بھیک مانگے. سارے قوم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, چاہے ہمیں تھوڑا سا سختی برداشت کرنا پڑے. لیکن ایک صورت میں وہ صورت یہ ہے کہ آپ اس سخت فیصلوں کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ اشرفیہ پہ ڈالیں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنے خرچے کم کریں گے, اپنے وزیروں کے, وزیر اعظم ہاؤس کے, صدر ہاؤس کے, گورنر ہاؤسوں کے. پھر جو ہے آپ اشرفیہ پہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے. یہ جو طریقہ ہے اس کے ہم شدید مخالف ہے کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں, آپ پیٹرول کے ریٹ بڑھائیں اور انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے اور آپ جو ہے پیسہ اکٹھا کریں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں لیکن ان لوگوں پہ نہیں جو پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جیٹان صاحب, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے 3 پوائنٹس بڑے اہم پوائنٹس جو ہے وہ اٹھائے ہیں, جس میں آپ نے نجکاری کی بات کی ہے, جس میں آپ نے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد وزارتیں نہ ملنے کی بات کی, اور تیسرا آپ نے معیشت کی بات کی, اور بڑے خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ اگر آپ اشرافیہ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے, اپنے خرچے کم نہیں کرتے, تو عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالیں. لیکن میں جب واپس آپ کے پاس آؤں گا تو آپ سے جو جاننا چاہوں گا وہ یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ مجبور کیوں ہیں, آپ منوا کیوں نہیں سکتے حکومت سے اپنی بات, کیونکہ آج آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں حکومت ختم ہو جاتی ہے. آصف باجوہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, میں آتا ہوں میں بالکل اس کے لیے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 2 سیکنڈ کی بات ہے. ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہمارا ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. نہ ہمارا معیشت اجازت دیتا ہے, نہ ہمارے امن و امان کی صورتحال. ٹھیک, واپس آتا ہوں, پھر اس پہ بات کروں گا. آصف باجوہ صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. آصف باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے مبین جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا. سر, آپ نے گفتگو سنی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اہم پوائنٹ ریز کیے, یہ بھی بتایا کہ وہ حکومت کے ساتھ کیوں ہیں, اور یہ بھی بتایا کہ وہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں سکتے. کس حد تک آپ متفق ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف سے؟ دیکھیں, بڑی مہربانی جی, السلام علیکم سارے مہمانوں کو اور آپ کو. یہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے اپنے کہا جی ہماری بڑی لڑائی ہے, اختلاف ہے ان باتوں پہ کہ صوبوں کو جو وسائل ہیں ان کی اچھی طرح سے فراہمی, اور 18ویں ترمیم کے بعد جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ یہ نہیں کر رہے. تو اس کے اندر اگر 2-4 چیزیں اور ایڈ کر لیتے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی, انصاف, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, سر میرے خیال سے یہ زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. ان چیزوں کی بھی بڑی ضرورت ہے سر. اور ہمارے ملک کے اندر سر یہ جو بوجھ برداشت کر رہے غریب آدمی, پہلے دن سے سر اس کی اب سخت ختم ہو گئی ہے مزید بوجھ برداشت کرنے کی. یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ پیپلز پارٹی کو بھی کرنا پڑے گا, پیپلز پارٹی کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ادھر وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن دس سائڈ اور ادھر وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن دی ادر سائڈ. یہ سر بڑا ضروری ہے. اب لائن انہیں ڈرا کرنی پڑے گی. اب چیزیں سر بڑی زیادہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنا رونا تو روتے رہتے ہیں, میں اپنی تکلیفوں کا میں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کروں گا, لیکن سر جو غریب آدمی کو تکلیفیں اور جو دکھ پہنچے ہیں سر یہ 2-4 مہینوں کے اندر, اب یقین کریں سر اب بالکل جو ہے نا وہ سب کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. بڑی پریشانی ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر ایک اہم ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی اگر اس حکومت سے اپنا جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ نکالتی ہے تو یہ بالکل حکومت جو ہے اس کے پاؤں نہیں ہے, اور یہ ایک وہ کہتے ہیں بیساکھیوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا.
رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات درج کرنے کی بات بھی آئے گی، تو ایسی تو کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو عطا تارڑ صاحب نے جو یہ بات کی تھی وہ بس ایک وقتی طور پہ جذباتی، کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تو شاید اس کا ریئیکشن تھا جس کی وجہ سے یہ بات کر دی تھی. باجوہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ باجوہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سے رابطہ شاید ہمارا منقطع ہوا ہے. چٹان صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بالکل آپ جن نے جو سوال پوچھا یہ بالکل ایسا ہی ہے سر. یہ تکلیف تھی صرف سپریم کورٹ کی فیصلے کی، اور اس چیز کی تکلیف تھی جو ان کی بنتی نہیں ہے چیزیں، مطلب کہ ان کا حق نہیں بنتا. یہ چاہتے تھے وہ چیز مل جائے اور جس کو حق ملا یہ صرف اسی چیز کی تکلیف تھی. اوکے، باجوہ صاحب واپس آئے ہیں، میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں. باجوہ صاحب، عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی تھی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات درج کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی، آج جبکہ کابینہ میں اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک جذباتی ایک ان کی بات تھی جو صرف ریزرو سیٹس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا، اس کے ریئیکشن میں کی گئی. دیکھیے بات یہ ہے، قطعی طور پہ کسی چیز کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا اور کسی چیز کو ہمیں شوق نہیں تھا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی ایسا ایلیگیشن لگائیں کہ جس کو ہم پروو نہ کر سکیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو اس لیے ڈیلے کیا ہے کہ ہم دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں اور جو دیگر ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، ہم ان کو اعتماد میں لے کر پھر کارروائی ان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ ضرور جو لیگل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے. 9 مئی کے وقوع کے بعد کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی بانی پی ٹی آئی کی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خود کال کی اور انہوں نے یہ جو ہوا 9 مئی کو اس کے وہ ماسٹر مائنڈ تھے. انہوں نے لوگوں کو یہ اکسایا اور انہوں نے پری پلانڈ یہ کام کیا اور یہ سازش کے تحت پاکستان کے خلاف ایسا ہوا. آصف باجوہ صاحب، میں اس پہ 9 مئی پہ ضرور آؤں گا، اس سٹیٹمنٹ پہ بھی ضرور آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو پابندی کی بات ہے وہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کا ذکر کیا جس میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے. دونوں نے مخالفت کی ہے پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کی، تو اب کون سی مشاورت؟ اور آپ سٹیٹمنٹس آپ پہلے دے دیتے ہیں، مشاورت کی بات آپ بعد میں کرتے ہیں. پہلے مشاورت کرتے ہیں پھر سٹیٹمنٹ دیتے. نہیں سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو تھا تو اس کی متعلق ایک خبر یا ایک انفارمیشن ہم نے سب دوستوں کو دے دی، میڈیا کو بھی دے دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی جو اتحادی جماعتیں تھیں ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے، ہم نے ان کو اعتماد میں لیں گے. اور وہ باقاعدہ طور پہ آپ کے بہت جلد آپ کے علم میں آ جائے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اس بات کے لیے پابندی، اگر آج کے دور میں 9 مئی کے وقوع کے بعد بھی پابندی نہیں لگنی تو پھر کب پابندی لگے گی؟ اچھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی اس پہ، مان جائے گی؟ 100% ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا جی، میں یہ جٹان صاحب سے یہی پوچھ لیتا ہوں. جٹان صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنا موقف واضح کر چکی ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، ایم کیو ایم بھی کر چکی ہے. جو باجوہ صاحب ابھی بات کر رہے ہیں، ایسے کوئی چانسز ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے اس حوالے سے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے؟ دیکھیں جی، کسی پارٹی پہ تو ظاہری بات ہے کہ پابندی نہیں لگنا چاہیے، اور لیکن جہاں تک آرٹیکل 6 کا تعلق ہے تو اس میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونا چاہیے. نہ زرداری صاحب کے ساتھ رعایت ہونا چاہیے، نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ چیف جسٹس کے ساتھ، نہ آرمی چیف کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آئین توڑ دیا ہے. لیکن ہم اس پہ اس لیے پابندی نہیں لگا رہے ہیں کہ یہ تو ملک کا آرمی چیف تھا یا یہ ملک کا وزیر اعظم تھا یا یہ ملک کا صدر تھا. آئین ہمارا ریڈ لائن ہونا چاہیے، آئین کو کسی نے نہیں توڑنا چاہیے. جو بھی یہ ریڈ لائن کراس کرے، چاہے وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ کوئی بھی ہو. تو یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کام کرنا چاہیے. دو باتیں انہوں نے کہی ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی بات کی ہے ابھی جٹ صاحب نے، اور یہ آپ کی جو آپ نے 3 پوائنٹس دیے تھے ان کے جواب میں کہا ہے. تو ایسا کیوں ان کو فیل ہوا کہ آپ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نہیں سمجھاتے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، ہم تو مسلم لیگ نون سمیت پی ٹی آئی سب سیاسی قوتوں کو 3 بات
جی چٹان صاحب رابطہ شاید آپ سے ہمارا دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ سے, ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مبین صاحب میں سر آپ کی طرف واپس آتا ہوں اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح سے ابھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی آ جائے گی اس بات کے اوپر, تو کوئی پابندی کی طرف بات جاتی ہے, تو آپ کے پاس کیا اس کا جو ہے وہ قانونی کوئی توڑ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بڑے جو ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں, ہمارے اوپر پہلے ہی پابندی ہے. تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے جتنی پابندیاں ہمارے اوپر ہے تو یہ تقریباً ہمیں انہوں نے ختم کرنے کی کون سی کوشش نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور پاکستان کی عوام بھی ہے, اور پاکستان کی عوام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہے. جو بھی انہوں نے کیا ہے انہیں الٹا پڑا ہے, تو یہ کر لیں سر. یہ جو ہے وہ جو ظلم یہ کر رہے ہیں یہ کوئی پابندیوں سے کم نہیں ہے, یہ بھی کر لیں, یہ اپنا چاہ اتار لیں جو انہوں نے اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, ہم اسے ہر محاذ پہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہ ساری مشکلات کے لیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پابندیاں شبندیاں جیلوں میں اور یہ تکلیفیں صحبتیں چادر اور چاہت دواری کے جو تقدس انہوں نے پامال کی ہیں, انہوں نے آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی ہیں, یہ سر آلریڈی جو ہے یہ بڑے میں کی ہونا کھا بے دین جے بے دید جے انہاں دے رویے نے. کوئی گل نہیں, اسی سر تیار ہاں. اللہ تعالیٰ دی ذات خیر کرے گی, سپریم کورٹ بھی موجود ہے, سانو عدالتاں دے اوتے پورا اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات خیر کرے, سانو عدالتاں جو ریلیف ملے گا. رائٹ سر, یہ بتائیے گا کہ عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے رؤف حسن صاحب کے بارے میں کہ ان کے رابطے تھے کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ, اور وہ 7.5 لاکھ سیلری لے رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے, دیٹس اندر میٹر, ٹھیک ہے وہ سیلری پہ تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ کیا معاملہ ہے سر کہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ روابط ایسا؟ یہ جسے مرضی ملک دشمن بنا دیتے ہیں, اگر کوئی ان کے پاس چیزیں ہیں تو ثابت کریں. اور یہ ملک دشمن انہوں نے کسے نہیں بنایا, جس کو بھی انہوں نے ملک دشمن بنایا, جس کو بھی انہوں نے مقدمے انہوں نے جعلی بنائے, کیا بنا سر؟ یہ پچھلے 1 سال کے اندر کتنے مقدمے جو ہیں وہ خراج ہوا, ان کے اندر باعزت بری ہوا. ہمارے لیڈر کے اوپر جو انہوں نے جتنے بھی مقدمے بنائے سارے فارغ تھے سر. یہ رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب سر آپ میرے ساتھ ہیں. آصف باجوہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں. باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ علی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ احساس ہے کہ 60 کا یونٹ جو ہے وہ دکان پر اور 40 کا گھر پر, اس طرح سے نہیں چل سکتا. اچھا, جتنی بھی سنجیدہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی مشکلات ہیں اور بہت مشکل چل رہا ہے سارا کچھ and all that. یہ کب تک ہم یہ سنتے رہیں گے سر؟ ٹھیک ہے یہ اچھا لگا ہے ہمیں کہ آپ جو ہے وہ اب ماننا شروع کر دیا آپ نے کہ مشکل حالات اور وہ سارا کچھ ہے, لیکن کچھ وے آؤٹ کی طرف بھی آئیں. اب ماننے سے بات آگے جانی چاہیے. دیکھیں سر, میں یہ عرض کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سے 8 فروری کے بعد باغ ڈور سنبھالی ہے انہوں نے حکومت کی, اس وقت ہم نے کوئی ایک جھوٹا وعدہ نہیں کیا. ہم نے عوام سے, آپ جیسے لوگوں سے, پرائم منسٹر نے اور ان کی ٹیم نے یہ وعدہ کیا تھا ہمیں 2 سال چاہیے, 2 سال کے بعد ہم آپ کو جواب دیں ہوں گے, 2 سال تک ہم سخت فیصلے کریں گے, اس کے بعد ہمیں جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیو آئیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یا ان کے اتحادیوں کی جو گورنمنٹ ہے, ہم ہر صورت یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کا جس طریقے سے عوام کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, جس طریقے سے آئے دن وہ ریٹس بڑھا رہے ہیں, ہم عوام کی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. مریم نواز نے وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ تک کے لوگوں کو فری بجلی ملے گی. اس کے لیے 14 اگست جو ہے آج سے تقریباً 2 ہفتے کے بعد آنے جا رہی ہے, وہ ہم انشاءاللہ سارا پلان مرتب ہو چکا ہے. ہم لوگوں کو سولر سسٹم پہ لا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بجلی جو ہے جب آپ کو سولر سسٹم مل جائے گا تو آلموسٹ آپ کو فری بجلی ملے گی اس طریقے سے. اور دوسری بات, پرائم منسٹر نے یہ بھی کہہ دیا ہے اور ہمارے جو پیٹرولیم کے وزیر انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا ہے کہ جو لوگ کیپیسٹی کی بنیاد پر ریٹس لے رہے ہیں, ہم سے پیسے لے رہے ہیں, ہم ان کے جو کانٹریکٹ سے, جو ایم او یو سے, ان کو ہم بہت مشکل کام ہے, یہ ناممکن کام ہے, لیکن ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کو ریوزٹ کریں گے اور وہ جو ایسے معاہدے یا ایسی کمپنیز جو ہمیں بجلی بنا کے نہیں دے رہی تو ہم سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم سے پیسے لے رہی ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو بھی ریوزٹ کریں گے. سر بالکل ٹھیک ہے, بریک پہ جا رہا ہے, واپس آئیں گے, اس پہ کچھ مزید بات کریں گے, خاص کر 2 سال والی جو چیز ہے وہ رکھنے کے سامنے ان کا موقف لیں گے. شارٹ بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال کچھ نہ کہیں تو آپ کیوں, اگر وہ کہہ رہے ہیں اعتماد میں لیا ہے تو آپ کیوں نون لیگ کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے 2 سال بعد ہی پوچھتے ہیں ان سے, لیکن یہ ضرور بتا دیجئے کہ 2 سال کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے آپ کو کہ 2 سال بعد حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, حالات تو اب بھی بہتر ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم تھا تو ہم ہر رات ٹاک شو اس بات پہ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کل ڈپارٹ کرنے والا ہے, پرسوں ڈپارٹ کرنے والا ہے. تو حالات تو بہتر ہو رہے ہیں, کچھ مہنگائی میں نہیں چٹان صاحب, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے معذرت کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے. سر حالات بالکل بہتر نہیں ہو رہے. گزشتہ 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, آپ یہ مت کہیے کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. اکانومی آپ کی ڈیفالٹ نہیں کی, صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا, اکانومی آپ کی ڈیفالٹ نہیں کی, آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہے, جی ڈی پی بہتر کر لی ہے, اعداد و شمار اچھے کر لی ہیں, الفاظ کے گورکھ دھندے سے کھیل لی ہے. یہ سب کچھ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے سر. اس کے بچہ اسکول جانے سے بڑا مشکل سے اس کی اسکول کی فیس جا رہی ہے, روٹی گھر میں بڑی مشکل سے آ رہی ہے, صحت بڑی مشکل سے مل رہی ہے, یہ بنیادی ضروریات عوام کی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کسی کو کہ آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا یا نہیں. اس کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ پیٹرول آپ کا ہر مہینے 10 روپے بڑھ رہا ہے. اس کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ بجلی آپ کی ہر مہینے 5 سے 6 روپے بڑھ رہی ہے. تو حالات کیسے بہتر ہیں سر؟ دیکھیں اسامہ بھائی, میں نے تو آپ کو جس حوالے سے کہہ دیا کہ ملک اللہ کا شکر ہے کہ ڈپارٹ ہونے سے بچ گیا. آپ جو ملک کی معیشت کو پہ چاہے 3 سال لگے 2 سال لگے, ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے, پوری قوم پہ نہیں ہے. پوری قوم جو ہے وہ غیرت مند قوم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کشکول سے بہتر ہے کہ ہم کچھ عرصے تک تھوڑا سختی برداشت کریں, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا. اعتراض اس چیز پہ ہے کہ یہ سارا بوجھ غریب عوام پہ پڑ رہا ہے. اگر آپ کا آمدن 10 لاکھ روپے ہے تو آپ سے 10% ٹیکس لیا جاتا ہے, لیکن آپ کا 10 ارب ہے تو پھر آپ سے 4% ٹیکس لیا جاتا ہے. اعتراض اس چیز پہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کشکول سے بہتر ہے, کشکول سے بہتر ہے سخت فیصلے. کیا کشکول ٹوٹ جائے گا 2 سالوں میں؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ جس طرح کے انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا ہو رہے ہیں, اور سی پیک کا پہلا پیز مکمل ہوا, دوسرا پیز شروع ہونے والا ہے. ساری دنیا کی دلچسپی ہے کیونکہ وہ سی پیک کا حصہ بنے. بہت سارے ملک پاکستان میں اور خصوصی طور پہ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی سی پیک کے منصوبے سے فائدے اٹھائے. ہمارا ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اگر ہم اچھے اور ٹھیک فیصلے کریں تو ہم اپنے ملک میں معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس نوجوان ہے بہت زیادہ, اگر ہم اس کو اسکل ٹریننگ دے دیں, ساری دنیا کو نوجوانوں کی ضرورت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس اسکل نہیں ہے, ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کو اسکل دے کے باہر دنیا میں بیچتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ملک میں آئے گا. اسی طریقے سے اگر ہم ایگریکلچر پہ توجہ دے دیں, ہمارے پاس پانی ہے, ہمارا 80% پانی جو ہے وہ دریا میں گرتے ہیں. بلوچستان میں کتنا زمین ہے, پنجاب میں کتنا زمین ہے, اگر ان زمینوں کو ہم آباد کریں, اس پہ یہ پانی کا اس بنجر زمینوں کو دے دے تو ہم ایگریکلچر میں باہر دنیا میں مختلف چیزیں بیچ سکتے ہیں اور ان سے اربوں ڈالر جو ہے ملک میں آ سکتے ہیں. ہمارے ملک میں وسائل ہے, یہاں پہ دریا ہے, ڈیزرٹ ہے, جنگلات ہے, کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, نیپرائٹ ہے, گیس ہے, تانبا ہے. کیا ایسی نعمت ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ لیکن اس کا صحیح استعمال جو ہے اس میں لانا چاہیے تو ہمارا معیشت الحمدللہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جب تک بہتر نہیں ہونا ہے تب تک جو ہے زیادہ بوجھ اشرفیہ پہ ڈالنا چاہیے. یہ ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے اور بجلی کی قیمت بڑھا کے اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اور سارا بوجھ غریب عوام پہ ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. چاہے مسلم لیگ اس پہ 2 سال لے 3 سال لے, لیکن مہربانی کر کے یہ بوجھ جو ہے یہ اشرفیہ پہ ڈالے. سب سے پہلے تو اپنے خرچے کم کرے, اپنے وزراء کے, اپنی اسمبلیوں کے, اپنے پریزیڈنسی کے, گورنر ہاؤسوں کے. جب عوام دیکھیں گے کہ یہ بوجھ تو صرف ہم غریب عوام پہ نہیں پڑ رہا ہے, یہ تو ہمارے ساتھ اشرفیہ پہ بھی پڑ رہا ہے, یہ تو حکومت پہ بھی پڑ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی غیر ضروری خرچے ختم کرے, عدلیہ کے بھی غیر ضروری خرچے ختم کرے, تو عوام کو ریلیف بھی مل جائے گا اور عوام خوشی خوشی جو ہے ان سخت فیصلوں کو برداشت کر لیں گے. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے کام ہیں, آئی ٹی ہے, ایگریکلچر ہے, نوجوان ہے, بہت ساری سیاحت ہے, ہسٹری ہے,
कि अगर इस पे हम काम करें तो हम अपने जीडीपी से, लोग सिर्फ सियाहत से अपने जीडीपी बनाते हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक सिर्फ समंदर से अपने जीडीपी बनाते हैं, बहुत सारे दुनिया के लोग एग्रीकल्चर से जीडीपी बनाते हैं। ये सारी चीजें, माइंस, मिनरल, हमारी ये सारी चीजें हमारे मुल्क में है, लेकिन इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए और तब तक गरीब आवाम पे बोझ कम डालना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। मुबीन साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा और जानना ये चाहूँगा कि अभी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत की हम ये समझते हैं कि तकरीबन एक ही बात है, और MQM भी बड़ी जमात जो है वो भी इत्तेहादी है, वो भी एक ही बात है। तो हम समझते हैं कि अगर अपोजिशन करनी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी सूरत हाल है वो इंतहाई दगरदूं है। ऐसी सूरत हाल में कौमी धारे की सियासत में शामिल होने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांग ले, बल्कि 9 मई नहीं कहा, यही कहा कि माफ़ी मांग लें, तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो खान साहब ने कबूल किया है कि मैंने अपने वर्कर्स को ये हिदायत जारी की थी कि मेरी गिरफ्तारी पे GHQ के सामने आकर एहतजाज करना ये माफ़ी की तरफ पहला कदम है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? जी सर, सबसे पहले तो ये जो सारी बातें कर रहे थे, मैं इनका पहले जवाब दे दूं, फिर आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ। जी प्लीज। जैसे इन्होंने बात की कि सियाहत है, समंदर है, इधर है, उधर से GDP निकाल सकते हैं, मुल्क के बड़े वसाइल हैं, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, बड़ी ऐसा है वैसा। सर ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, और ये बातें मैं आज करने को बड़ी अच्छी हैं ये बातें, लेकिन इसके ऊपर अमल किसने करना था? ये जितने भी लोग, ये जितनी भी जमातें आज हुकूमत में हैं, ये किसी ना किसी तरह 1971 से ऑनवर्ड सर ये हुक्मरान जमातें रही हैं। तो सर क्या इनको कितना जो है इसका जाता है, जो है वो हिस्सा इन्हें कितना जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कितनी थी कि ये इन्हें सब कुछ करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया। अगर IPPs की भी बात करें, IPPs के जितने हमारे प्लांट्स हैं ये सारे इनके अदवार के अंदर लगे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या वो मुस्लिम लीग नवाज है, मैक्सिमम इनके अदवार में लगे हैं। ये कमेटीज की मीटिंग होती है, मैं उनके अंदर बैठता हूं, मैंने सुनी है बातें। ये नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने पहला बंदा था जिसने ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किए, डॉलर रेट को रुपये पे लेके आया, उनके रिवाइज करके उनके कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो डिक्रीज की। बात ये है कि ये कमरों में बैठ के तो तारीफ करते हैं, बाहर निकल के जो है वो कीचड़ उछालते हैं। अब सारी दुनिया के सामने ये नंगे हो चुके हैं। इन्होंने जो बिजली की मद के अंदर ये मुल्क को चले बड़ी अच्छी बात है, डिफॉल्ट से बच गया। डिफॉल्ट पहले भी नहीं हो रहा था, इनकी जो थी वो कारस्तानियां थी, इन मीडिया पे एक हवा सा क्रिएट किया हुआ था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। इमरान खान के जमाने में हमारे रिजर्व्स कितने थे, ये खुद से इन्होंने कोई नंबर गेम। अच्छा, ये वैसे ये जो अभी आपने अभी जो आपने बात की है ना, अभी जो खासकर IPPs की आप बात कर रहे थे, तो उसमें अली परवेज साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया, उन्होंने कहा है कि जी 1994, 2002 और 2014 में जो है वो IPPs लगे हैं, और 40 ख़ानदान वाली जो कहानी है, जो लोग हैं वो 1994 और 2002 वाले हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1994 में बेनज़ीर की हुकूमत थी और 2002 में काफ लीग बशमूल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो नून लीग को तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल वो छोड़ दिया है, यानी निकाल दिया इसमें से। तो वो जाहिर सी बात है इसी तरह करेंगे ना, लेकिन सबसे ज्यादा उस द्वार में भी बड़े ज्यादा जो थे ये प्रोजेक्ट्स लगे, और वो जो नारा इन्होंने मारा 13 के इलेक्शन के बाद हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, इन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा पता नहीं कैसे किया। अगर हमारी जरूरत जो थी वो 27,000 मेगावाट थी, तो इन्होंने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 42,000 मेगावाट की कर दी, और मुल्क के साथ इन्होंने वो सलूक किया जो बंदा किसी, मैं कहना सर जी, आपने मुबीन साहब, आपने रीनेगोशिएट करने के लिए 3 सालों में क्या कोशिश की है अपनी हुकूमत के दौरान? सर मैं कहता हूं कि ये आप उठा के देख लें उनके साथ जो उनके रीविजिट, जो उनके वो रीनिगोशिएशन हुई, वो PTI ने की तारीख के अंदर पहली दफा उन सारे पावर प्रोजेक्ट्स वालों के साथ, IPPs के साथ। सर इनसे पहले कभी नहीं हुई थी। और सर अभी बिजली की सूरत हाल ये है कि ये जो कह रहे हैं जनाब के हम 200 यूनिट वाले को सोलर पावर देंगे, सोलर प्लेट्स देंगे, उसके फ्री हो जाएंगे। तो सर ये जो 200 से ऊपर वाला है इसके ऊपर बोझ पड़ेगा। अभी बोझ जो है वो मैं चाहता हूं कि गरीब के ऊपर ना पड़े, लेकिन सर अमीर आदमी, कारोबारी आदमी, किसान,
اور مڈل کلاس، یہ دفاتر والے، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر مزید جب بوجھ بڑھنا ہے تو وہ کیپیسٹی کی پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر سے نکلنی ہے. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے کیپیسٹی کے اندر پیمنٹ دینی ہے. ہم نے اپنے بچوں کی روٹی کاٹ کے، ان کی تعلیم کاٹ کے، ان کی صحت کاٹ کے یہ ہم نے بجلی کی مد میں پیمنٹیں دینی ہے. میرے شہر گجرانوالہ کے اندر 2 سگے بھائی آپس میں لڑ کے ایک نے ایک کا قتل کر دیا کہ یار تم نے بجلی زیادہ استعمال کی ہے، بل برابر کیوں دیں. سر یہ تو صورت ہے. رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے. میں باجوہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا، باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی پی پیز یہ تو کہہ دیا انہوں نے علی پرویز صاحب نے کہ جناب وہ 94 میں 2002 میں اور 2014 کے اندر لگے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 40 خاندان ہیں وہ 2 انہوں نے سال بتا دیے، 94 کہہ دیا، 2002 کہہ دیا. تو آپ نے کوئی اتنے اس دوران اتنا عرصہ آپ کی حکومت رہی ہے، 94 کے بعد بھی آپ کی حکومت جو ہے وہ آئی، اس کے بعد پھر آپ مطلب میرے خیال کو 3 سے 4 دفعہ آپ کی حکومت آئی ہے if I'm not wrong. تو کتنی آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کو ری نیگوشیٹ کر لیں، کچھ بہتر کر لیں، کچھ ایسا معاہدہ کر لیں یا اس کو چینج کر لیں جو واقعی تھوڑا سا وائبل ہو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے تو 2018 سے 2022 تک پی ٹی اے کی گورنمنٹ بھی رہی ہے. تو سر ان سے تو پوچھا نا میں نے، ان کو تو چھوڑ دیں. میں آپ کے سال گنواؤں آپ کو؟ میں عرض کرتا ہوں، نہیں میں سر آپ کے سال گنوا دیتا ہوں. سر میں نے تو ان سے سوال کیا ہے 3 سال کا. سر میری بات سن لیں سر، میں آپ کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. یہ جو گجرانوالہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایم این اے صاحب، ان سے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ کوشچن آور میں وہاں پر یہ لکھ کے دیں، کوشچن دیں کہ جی آپ کو تو میں ہوتا بھی ایک نکل آیا ہے if I'm not wrong. میری بات تو سن لیں. نہیں یہ گجرانوالے سے میں ڈسکا سے ہوں، ساتھ ساتھ یہ چلے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک مہربانی فرمائیں اور کوشچن آور میں ایک کوشچن لکھ کے دے دیں کہ جی مجھے آج تک جو آئی پی پیز کے جو ایم او یوز ہوئے ہیں کس کس طریقوں ہوئے ہیں اور کس کس کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ لے لیں اور پلیٹ فارم پہ لے کے اگلے پروگرام میں آپ کو دے دیں اور مجھے بھی پتا چل جائے گا، ان کو بھی پتا چل جائے گا. چونکہ ادروائز جو بات ہے وہ علی پرویز نے درست کی ہے. ہمارے دور میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جن کو اپنے ہم چونکہ اب ہم جٹ صاحب یہ جو ابھی آفر کیا باجوہ صاحب نے کیا خیال ہے اس پہ پروگرام کر لیں اگلے ہفتے؟ آلریڈی یہ کوسچن اس پہ اگلے ہفتے پروگرام رکھ لیں. بالکل باجوہ صاحب کی بات کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں اور میں آپ کو آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ میں کوسچن آور کے اندر آلریڈی یہ کوسچن پٹ کر چکا ہوں، میرے پاس جواب بھی ہے، میرے آفس پڑا ہے. اور یہ 98% جو کانٹریکٹس ہیں یہ انہی حکومتوں کے دور میں ہوئے ہیں جو سارے لوگ اس سر رکھ لینا اگلے ہفتے آپ بھی اسٹوڈیو آ جائیں، باجوہ صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس پہ رکھ لیتے ہیں پروگرام. جی بالکل کر دیں. یہ مجھے واٹس ایپ کر دیں، یہ مجھے واٹس ایپ کر دیں جو کوشچن آور میں جواب آیا نا جی، تو میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں ان کے ساتھ. اور میں واٹس ایپ کر دوں گا اور مجھے امید ہے کہ پروگرام میں پھر جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. سر میں کہتا ہوں پروگرام کریں گے. بس ٹھیک ہے سر، ڈن ہو گیا. آپ میسج ان کو واٹس ایپ کریں، نمبر ہوگا نہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ویسے تو ہونا چاہیے آپ کے ہلکے بڑے قریب قریب ہے. میرا نمبر لے لیں، اسامہ طیب سے میرا نمبر لے لیں پلیز. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر پروگرام رکھ لیتے ہیں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں بالکل تیار ہو گیا ہوں گا جی. میں بالکل اسد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوارڈینیشن کروائیں، نمبر جو ہے وہ ایکسچینج کریں اور اس پہ ہم پروگرام رکھ لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک باجوہ صاحب اس سے یہ تو چلے آئی پی پیز والا تو ہم اس پہ پورا پروگرام رکھ لیں گے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، چٹان صاحب نے بڑے اچھے 3 4 5 پوائنٹس جو ہے اس میں 2 پوائنٹس جٹ صاحب نے دے دیے، 2 پوائنٹس جو ہے وہ 3 پوائنٹ چٹان صاحب نے دیے کہ جو نجکاری کر رہے ہیں آپ کمپنیز کی اس کے اوپر سمجھا رہی ہے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح نہ کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں. اس کے ساتھ جو دوسرا انہوں نے پوائنٹ دیا وہ انہوں نے کہا ہے 3 پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو چیزیں آپ سے کہہ رہی ہے کیوں نہیں آپ اس پہ اس کی جو ہے وہ بات مان رہے. میں کرتا ہوں بالکل یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. اور وزارتیں انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو وزارتیں ملنی چاہیے اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں وہ دیں، وہ نہیں دے رہے. پھر انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ بوجھ سارے کا سارا اشرافیہ پہ ڈالیں، عام آدمی پہ نہ ڈالیں اور اپنے جو آپ کے خرچے اور آپ کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو آپ کم کریں تاکہ عام آدمی کو چبھے نہ کام کرتے ہوئے. دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق میری نہیں سر چٹان صاحب کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ پوائنٹس ہیں. سن لیں سر، میں عرض کرتا ہوں آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا، آپ نے جو سوشل میڈیا اس پہ بھی دیکھا ہوگا
کہ پرائم منسٹر نے اوپن ہارٹلی یہ ایک گورنمنٹ آف ہند کو یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کریں پاکستان سٹیل ملز کو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ خرید لے, اور جس ہم نہیں باہر بیچنا چاہتے, جس بھی طریقے سے جو بھی بڈز ہیں آپ بڈ میں آ جائیں, ہم آپ کے چونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زمین ہے تو ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے, لیکن آپ اس کو خرید لیں, آپ اس کو کام کریں. دیکھیں اگر میں کوئی بات کروں آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کو اعتراض کے ساتھ اس کا حل بھی دینا چاہیے. یہ درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جاتے, پبلک پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں. تو میں عرض کروں پوری دنیا میں پوری اسٹیٹس نے جہاں جہاں پر بھی یہ کام تھے, کوئی بھی کام ابھی دیکھیں یہ پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ڈیسکوز کی ہے, ہیسکو ہے, لیسکو ہے, فیسکو ہے. سر چلے اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں سر, وزارتوں پہ آئیں. وزارتوں کے بعد وہ بھی بتا رہے ہیں آپ نے, میں نے چٹان صاحب کی طرف جانا ہے. چٹان صاحب اتنی دیر خاموش رہتے نہیں ہیں, بڑی مشکل سے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, غصہ کر دیا میرے پہ. میں عرض کرتا ہوں ہم نے 5 وزارتیں ختم کر دی ہیں, اور تمام ان کے جو محکمے تھے ان کے جو تمام ملازمین تھے ان کے لیے رپورٹس تیار ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ یہ فالتو ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے. اچھا وہ جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے وہاں فالتو نہیں ہوں گے؟ نہیں, اگر جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں جائیں گے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ہاؤس کے جتنے ملازمین تھے جو سیٹیں خالی تھیں وہ پر نہیں کی جا رہی, کوئی نئی بھرتی نہیں کی جا رہی, اور جو پرانے ملازمین تھے جو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد نئی اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی, اور 200 بندوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں. یہ رات کی خبر ہے اسلام آباد سے. تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں آج تک جب سے ہماری جو اپنی گورنمنٹ ہے, ہمارا کوئی وزیر جو ہے وہ کوئی سیلری نہیں لے رہا, کوئی تنخواہ نہیں لے رہا, اور اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا جو. اوکے رائٹ سر. چٹان صاحب آپ کے تینوں پوائنٹس کا جواب دیا. باجوہ صاحب نے, آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ تو بری ذمہ ہو گئی ہے کہہ کہ جناب 94 کے اندر اور 2002 کے اندر جو ہے وہ آئی پی پیز لگے ہیں, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بتائے اور مشرف یا پی ایم ایل کیو کی حکومت بتائے. اس پہ ضرور موقف دیجیے گا اپنا. دیکھیے جی, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئی پی پی لگائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3 طرح کی بجلی ہے. ایک بجلی وہ جو سست آپ کو ملتے ہیں, آپ پانی سے بناتے ہیں, وہ بجلی آپ کو سستے پڑتی ہے. دوسرا بجلی یہ کہ آپ کول سے بناتے ہیں تو کول آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اگر آپ اپنا ترکہ کول استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو سستے پڑے گی. تیسرا یہ ہے جو ہم آئل سے بناتے ہیں وہ بہت مہنگا پڑے گی. تو ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ 2 ہے. نمبر 1 تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم بجلی سے بنائے, جو عمران خان صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا قوم کے ساتھ کہ میں پختونخوا میں 300 ڈیم بناؤں گا, پتہ نہیں وہ کب بنائیں گے, کہاں بنائے ہیں. کہ ایک تو یہاں پہ بہت کیپیسٹی ہے پختونخوا میں کہ وہ یہاں پہ ڈیم بن سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پانی سے بجلی بنائے. دوسرا یہ کہ جو ہم باہر سے کول منگواتے اس کی جگہ ہم تر والا لوکل کول جو ہے وہ استعمال کریں. تیسرا یہ کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ہم اور ذرائع سے جو بجلی ملتے ہیں اس کی طرف راغب کریں, جس میں سولر ہے. اگر لوگ سولر پہ جائیں گے تو ہمیں زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں ہوگا. ہم جو سستی بجلی بنا رہے ہیں وہ ہم فیکٹریوں کو دیں گے, وہ ہم انڈسٹری کو دیں گے. تو جو ہم سستی بجلی پانی سے بناتے ہیں وہ جائے گا انڈسٹری کے پاس, انڈسٹری کو بجلی بھی سستا ملے گا, وہ مارکیٹ میں اچھا کمپٹیشن کر سکیں گے. اور عوام جو ہے جو زیادہ بجلی خرچ کرتے ہیں, اگر اس کو سولر پینل لگا ہے تو سارا دن وہ جو سرکاری بجلی خرچ کرتے ہیں, اگر رات کو اس کے ساتھ بیٹری نہیں بھی ہیں تو کم از کم دن کے ٹائم پہ ہمارا ملک میں یہ جو سر آئی پی پیز, یہ جو سر آپ نے اس کا سولوشن دیا, لیکن یہ جو آئی پی پیز کی بات ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ہے ساری کی ساری کہانی ہے آئی پی پیز کے معاہدے کی وجہ سے بجلی مہنگی اور بجلی کے جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اس کے اندر ہمارا پیسہ کھپت ہو رہا ہے. یعنی آپ اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں کہ آئی پی پیز کا معاملہ ہی کچھ نہیں ہے. بالکل یہ معاملہ تو ہے, لیکن اس سے بڑا معاملہ ہمارا جو ہے یہ جس سے سرکولر ڈیٹ جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں, جو غریبوں پہ زیادہ, وہ ہے بجلی چوری کا. کہ یہاں پہ کتنے لوگ بل دیتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے کہ وہ تو دیتے ہی نہیں ہے, ان سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ بھائی آپ بل دے دیں, وہ تو دیتے ہی نہیں ہے. اور جو لوگ دیتے ہیں وہ کتنا بل دیتے ہیں.
تو اس میں مسائل تو ہے بہت سارے ہیں, صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اور وہ بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. بہت کرنا پڑے گا, اس پہ کام کرنا پڑے گا. رائٹ سر, رائٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, خدا چٹان صاحب آپ کا, مبین عارف بٹ صاحب آپ کا, شکریہ عاصم باجوہ صاحب آپ کا. ناظرین, تینوں پولیٹیکل پارٹیز, بڑی پارٹیز, ان کا موقف آپ نے سنا ہے. ہمارے ایشوز جو آج کے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے, جس کے اندر ہم نے سب سے بڑی بات, جو سب سے پہلی بات کی, وہ یہ کی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی, اور ہم نے یہی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, یا صرف ایک جذباتی سٹیٹمنٹ تھی اطاعت ارٹ صاحب کی, جو انہوں نے شاید ریزرو سیٹس کے معاملے کے اوپر جو کہ فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, اس کے جواب میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے موقف یہی ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں سے بات کر کے اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے, اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات طارق الوی صاحب سمیت بانی تحریک انصاف پر قائم کیے جائیں. بجلی کے بارے میں جس طرح سے وفاقی وزیر مملکت انہوں نے بات کی, علی پرویز صاحب نے, کہ 94 کی بات کر لیں آپ 2014 کی بات کر لیں, 2002 کی بات کر لیں, یہ وہ وقت ہیں جب IPPs لگے. 14 میں حکومت ان کی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو 40 خاندانوں کی کہانی ہے وہ 94 اور 2002 اس کے اندر جو ہے وہ بات کریں. انہوں نے اپنے آپ کو برزمہ کہہ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے کہ IPP سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی چوری جو ہے وہ روکی جائے اور متبادل ذرائع پر جایا جائے. عوام ان ساری باتوں سے کسی صورت مطمئن نہیں ہو پا رہی. ان کو سستی بجلی چاہیے, ان کو اپنے گھر کے اندر گیس چاہیے, ان کو بچوں کی تعلیم کم پیسوں پہ, مناسب پیسوں پہ, جتنی آج سے 5-6 سال پہلے تھی ان پیسوں پر چاہیے, صحت چاہیے, صحت کی سہولیات چاہیے, اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے. اس کے اوپر ڈائریکٹلی حکومت کیا کام کر رہی ہے وہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہے. باقی الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اکانومی آپ نے بہتر کر دی, آپ نے مہنگائی کم کر دی, تو ٹی وی کی حد تک یا کہنے کی حد تک یہ بات بالکل درست ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا, اور اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.